राबता कोमल। काबीना का पहला इजलास कल हुआ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक तवील खिताब भी किया। उन्होंने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनसे निमटने का प्लान बताया और उन्होंने कहा कि अशराफिया को जो सब्सिडीज जो मेनली जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें एक ये बड़ा पार्ट था कि अशराफिया को जो सब्सिडीज जो दी जाती हैं ये एक बड़ा मौशी हमारा मसला है जिसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सरकार और अवाम को मुत्तहिद करने की ख्वाहिश का भी उन्होंने अपने इस खिताब में इजहार किया। अब मौशी मसाइल से नबर्द आजमा होने के लिए खजाना की कुंजी मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले की गई है, जो आप लोग कल से बहसो मुबाहिसा उनके हवाले से मुलाहिजा कर ही रहे हैं। एक पॉइंट ये रेज किया जा रहा है कि वो गैर मुंतखब है। दूसरी जो बात है वो ये है कि उनके पास डच शहरियत थी जिसके लिए उन्होंने माजी में पाकिस्तानी शहरियत को तर्क कर दिया था। अब फिर जब वो वजीर खजाना बने उसके बाद उन्होंने वो शहरियत छोड़कर अपनी दोबारा से पाकिस्तानी नेशनल हो गए हैं। सो ये तनकीद और बहस इसकी एक वजह ये भी है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में नून लीग की तरफ से बड़ी बढ़ चढ़ कर तनकीद की गई थी उनके वजीर खजाना हफीज शेख साहब के हवाले से और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर साहब के हवाले से। और यही कहा गया था कि ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं उनके बजाय ऐसे लोगों को अहम ओहदों के ऊपर जब आप लेकर आते हैं तो ना ओनरशिप लेते हैं किसी चीज की और फिर पार्लिमानी जमहूरियत की नफी हो जाती है इस किस्म के फैसलों से। इस किस्म के लोग काबीना में जब आ जाते हैं, अब आज शहबाज साहब की हुकूमत है और उनकी जो ये कैबिनेट है उसकी अहम तरीन वजारत जो है वो मिली है एक टेक्नोक्रेट को, एक बैंकर को। सो ये तनकीद और बहस उनके ऊपर तो हो रही है, लेकिन एक बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक अहम आज की जो रिपोर्ट है उसका मैं हवाला देना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने एक तज्जिया पेश किया है इस काबीना वजीर खजाना के हवाले से और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद IMF का नया पैकेज मिलने के इम्कान बढ़ गए हैं। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगजेब साहब के हवाले से कहा कि उनकी बतौर वजीर खजाना तैनाती एक मुस्बत कदम है। टेक्नोक्रेट को बतौर वजीर खजाना तैनात करना पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के हल करने के लिए मददगार साबित होगा। और साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है, आप पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज वाला इंटेलिजेंट इकनॉमिस्ट लगा लें वजीर ख़जाना, लेकिन वो भी आपके माशी मसाइल हल इसलिए नहीं कर सकता कि माशी मसाइल हल करने के लिए सिर्फ इंतहाई अहम और काबिल आदमी की ज़रूरत के साथ साथ लोकल हालात का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि एक बहुत ही अमेरिकन नेशनलिटी का बहुत ही अच्छा डॉक्टर है जिसकी एक बड़ी फेमस पोजीशन है और वो बड़ा काबिल आदमी है। उसको आप पाकिस्तान बुला लें और वो मर्ज़ को भी समझ जाए कि मर्ज़ ये है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल के अंदर मिसाल के तौर पे इमरजेंसी की जो सिस्टम है वो सही ना हो, आपके पास पानी ना हो, बिजली ना हो और इस किस्म की जो लोकल ज़रूरत है वो पूरी ना हो, तो वो काबिल से काबिल डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकेगा, ऑपरेशन नहीं कर सकेगा। इसलिए कि एक लोकल फैक्टर बहुत अहमियत रखता है। हमारी मईशत की सबसे बड़ी नाकामी की जो वजह है वो यही लोकल फैक्टर है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है तो सबसे पहले जो हमें लोकल चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा और उनके हल की तरफ जाना पड़ेगा। मेरी ज़ाती राय है, बीइंग ए बैंकर मैं भी इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता हूँ कि जब तक आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे जो आपके इन मसाइल की राह में रुकावट हैं, क्योंकि मईशत आपकी या दुनिया की कोई भी मईशत हो उसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है वो काबिल लोग होते हैं, फिर उनका लोकल एनवायरनमेंट होता है। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि करप्शन बहुत होती है। आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आप फर्ज किए कि आपने लोगों के पैसे लिए इंटरनेशनल फोरम से और उसने आपको प्रॉपर तरीके से उसको इन्वेस्ट किया, प्रॉपर तरीके से उसको उसका एडवांटेज लिया, तो डेफिनेटली मईशत सही हो सकती है। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम आप पैसे लेते हैं बाहर से, IMF से फंड लेते हैं, उसमें से एक बड़ा अमाउंट जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। जब आपका मिसाल के तौर पे $10 बिलियन आपने लिए और 6-7 बिलियन अगर आपने करप्शन के नज़र कर दिए जो लोगों की पर्सनल जेबों में चला जाता है, तो फिर आप $4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बेहतरीन से बेहतरीन भी कर लें तो आप IMF की किस्त नहीं निकाल सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखें।
ہمارے یہاں سب سے بڑی ٹریجڈی یہی ہے کہ ہمارے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر کوئی سخت سزائیں نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوکل انوائرمنٹ کو مثال کے طور پہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو ٹیکس دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ایگریکلچر ہے، ایگریکلچر میں چھوٹے کسانوں کو بالکل ٹچ نہ کریں۔ 90% ایسے ہیں، میں نے تو خود پڑھا بھی ہے کہ پاکستان کی جو ہے وہ 10% زمین جو ہے وہ 90% لوگوں کے پاس ہے، اور 90% زمین جو ہے 10% لوگوں کے پاس ہے۔ جن 10% کے پاس بڑی بڑی زمین ہے، ان کی جو انکم ہے، صرف انکم کی بات کرو، انکم پہ آپ ٹیکس لگائیں، کیوں نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ اس کو اپوز کرتے ہیں۔ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز یہ کہ کراچی پہ فوکس کریں، آپ کے پاس سونے کی چڑیا ہے۔ اس کو سیاست کا وہ نہ بنائیں کہ کراچی میں اگر ہم انویسٹمنٹ کریں گے، کراچی کو ٹھیک کریں گے تو اس سے کراچی کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کو بھول جائیں، آپ صرف کراچی پہ فوکس کریں۔ کراچی ایک ایسی مشین ہے، ایک ایسی آپ کے پاس گاڑی ہے کہ جو آپ کی تمام پرابلم کو حل کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر فرض کریں کہ کراچی میں آپ انویسٹمنٹ کریں، اور کراچی کا ایڈوانٹیج یہ کہ سمندر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے سستی تجارت جو ہوتی ہے، جو ٹریڈ ہوتی ہے، وہ سمندر کے تھرو ہی ہوتی ہے، ورنہ بائی ایئر وغیرہ کا کرایہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ کراچی پہ فوکس کریں، کراچی کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ ہر پرابلم کو حل کرنے کی یہ ماسٹر کی ہے۔ اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے، کراچی پہ توجہ دیں گے، تو کراچی کی حالت تو ٹھیک ہوگی ہوگی، کراچی کے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، کراچی کے حالات بھی اچھے ہوں گے، لیکن صرف کراچی کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس سے جو چیزیں ایکٹیویٹیز معیشت میں آئے گی، اس سے پورے کے پورے ملک کو، ہر صوبے کو، ہر شہر کو، ہر ضلع کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے کہ جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو پھر ان کا فائدہ دو چار آدمیوں کو نہیں پڑتا، کیونکہ جب آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھتی ہے تو پھر آپ کی ڈیولپمنٹ انکریز ہوتی رہتی ہیں، چیزیں بہت سی، جس کے لیے آپ کو نئی فیکٹریاں لگانا پڑتی ہیں، نئے امپلائمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نئے لوگوں کو آپ کو انڈکٹ کرنا پڑتا ہے، تو ان کو سب کو روزگار ملتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کام کیا جائے جس سے آپ کی معیشت سنبھل سکے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے لوگ غور نہیں کرتے، پاکستان کی 22 کروڑ کی آبادی میں سے 15-16 کروڑ ینگ جنریشن کے بچے، نوجوان وہ لوگ ہیں جن کی روزانہ ایک انرجی پیدا ہوتی ہے باڈی کے اندر، لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو آپ چھوٹے چھوٹے لون دے کے اسمال انڈسٹریز وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہے اسے ڈیولپ کریں۔ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے آپ کو 10% لون ریکوری مشکل ہو، لیکن 90% تو چھوڑا، میں کہتا ہوں کہ 60% بھی اس کی پروگریس شروع ہو گئی اور اس کی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی، پاکستان کی معیشت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، آسمان پہ پہنچ جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایک مین پاور ہے، ہم نے اس کو کبھی کیش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ مین پاور، چائنا جو اتنی بڑی آبادی ہے، وہ اپنی مین پاور کو بھی کیش کر رہا ہے۔ اس چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں پہ توجہ دی تو ہمارا مسائل حل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ شرط صرف یہی ہے کہ کرپشن کے اوپر سخت سزا ہو، کم سے کم 2-3 مہینے کے اندر کرپشن کے کیسز کا، خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈ کرنے والوں کا احتساب ہو، اور ان کو سخت سزائیں دیں، اور سزائیں بھی ایسی ہو کہ جو ایسی ہو کہ لوگ سوچیں 10 دفعہ جرم کرنے سے پہلے، کم سے کم 10 سال کی سزا ہو، تب تو لوگ ڈریں گے، اور فیصلہ بھی 3 مہینے کے اندر ہو۔ آپ کی معیشت 100% سدھر جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو کوئی قابل آدمی کی نہیں، ایک ایوریج کوالٹی کا اکنامکس چاہیے ہوگا، جو پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بجٹ کو اپنے دیکھتے ہیں، گھر کے بجٹ کی میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے بجٹ کو مینٹین کرنے کی جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی انکم کیا اور آپ کے ایکسپینڈیچر کیا ہے، ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، یہی بجٹ کہلاتا ہے، یہی ملک کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے انکم کو انکریز کرنا ہے اور ایکسپینڈیچر کو کم کرنا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ بہت کم ہے۔ اب جب ہماری ایکسپورٹ کم ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو ڈالر دینا پڑیں گے جو امپورٹ کر رہے ہیں ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اندر ACU کا ایک ارینجمنٹ ہوا کرتا تھا، جس میں انڈیا، پاکستان، میانمار وغیرہ شامل تھے، ایران وغیرہ، ان کی لوکل کرنسی کے اندر ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی۔
اور ان کا مہینے کے اندر 15 دن کے اندر ایک اسٹیٹ بینک کے گورنرز کا ایک اجلاس ہوا کرتا تھا جس میں اس کو سیٹلمنٹ کی جاتی تھی. یہی آپ چائنا آپ کے بہت قریب ہے. اگر آپ چائنا کے ساتھ اس چیز کو رکھیں، میں نے ایک پروگرام میں اختیار بیگ صاحب سے بھی یہ بات کہی تھی، انہوں نے مجھ سے ایگری بھی کیا تھا اس بات کو. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کی جو سب سے بڑی خوش نصیبی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو امپورٹ کا ایک میجر پورشن ہے وہ تو چائنا سے آتا ہے. اگر آپ ان سے یوان کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی بات کر لیں تو پاکستان کے اوپر ڈالر کا پریشر بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ پیمنٹ لوکل کرنسی میں کریں گے تو ڈالر سے تو آپ کا پریشر ختم ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ چین آپ کے اتنا قریب ہے، وہ آپ کو یہ اس قسم کی فیسلٹیز دے بھی سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے جو ان چیزوں کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے معاملات کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، انویسٹر کے لیے سب سے زیادہ اٹریکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبل گورنمنٹ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ووٹ آف کانفیڈنس آیا تھا، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو تو سرے سے ختم ہی کر دیں تاکہ جو بھی انویسٹر ہو اس کو سب سے زیادہ ایک مائنڈ وہ اس چیز کا ڈیولپ کر لے گا کہ یار میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو میں 5 سال کے لیے کر رہا ہوں، 5 سال کے اندر میں جو اپنی پالیسی بنانا ہے میں بناؤں گا. اور وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کرے گا. لیکن جب اس کو یہ ڈر ہوگا کہ آج 6 مہینے بعد گورنمنٹ چینج ہو جائے گی، نئی پالیسی آ جائے گی، تو میں تو اپنی پلاننگ لیے بیٹھا ہوں، تو کوئی انویسٹر اٹریکٹ نہیں ہوگا. یہ چیزیں بہت بنیادی شرط ہے جنہیں آپ نے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کے اوپر توجہ دی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اکنامی کے لیے کوئی قابل آدمی کی فائنانس منسٹر کی ضرورت ہے. ایک ایوریج کوالٹی کا آدمی بھی جو ہے نا وہ آپ کو بہت اچھا مینیج کر کے دے سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ ایکسپورٹ بڑھانے پہ پورا زور دیں، آپ امپورٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. اور چلیں امپورٹ ہمارے یہاں، مجھے پتا ہے، میں بینک کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں زیادہ تر امپورٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا ایک را مٹیریل منگا کے ایکسپورٹ میں یوز ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، جو ضروری چیز ہے امپورٹ کرنے کی اس کو تو منگائے، لیکن بہت سے سامان ایسے ہیں جس کو آپ کم کر سکتے ہیں. جیسے لگژری آئٹم ہے، آپ جیسے چائے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، ان چیزوں کو آپ کم کر سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو را مٹیریل ضروری ہے وہ آپ بالکل منگائیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ ایکسپورٹ پہ توجہ دیں، جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو میکسیمم فیسلٹیز دیں، ان کو بجلی کنسیشن ریٹ کے اوپر دیں. تو یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی اکنامی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. پاکستان زندہ باد.